अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाजरीन, एक आइडिया, एक अच्छी सोच आपकी ज़िंदगी कैसे तब्दील कर सकती है और आपको माशरे के लिए कैसे कारआमद शहरी बना सकती है। वाकई के अंदर एक मोहम्मद सलीम नामी नौजवान हुआ करता था। पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मैट्रिक किया, उसके बाद कॉलेज जाने और यूनिवर्सिटी जाने के ख्वाब देखना शुरू किए, लेकिन घर में वसाइल नहीं थे तो एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया। पूरी जिंदगी काम किया, बच्चों को पढ़ाया, बड़ा किया। जब रिटायर्ड हुए दिमाग टेक्निकल हो चुका था, लेकिन ये क्या, जब मोहम्मद सलीम रिटायर्ड होकर वापस वाकेंड में आए तो वाकेंड से लेके टेक्सला तक अपना शौक पूरा करने के लिए कोई जगह नहीं मिली, इवन कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप नहीं थी। तो मोहम्मद सलीम ने सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए टेक्सला और वाकेंड के दरमियान अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप ओपन कर ली। बच्चे बड़े हो रहे थे, एक बेटा था जिसका नाम मोहम्मद उमर रखा। उस बच्चे के अंदर इतना शौक था कि अब्बा की दुकान पे स्कूल के बाद बैठता, नई नई चीजें इजाद करना शुरू कर देता। तो मोहम्मद सलीम को अपने बेटे के अंदर अपना ख्वाब बड़ा होता दिखाई दिया। तो बच्चे को जब वो बड़ा हुआ तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया। सारा दिन शॉप पे काम करते, बच्चे की फीस पूरी करते। तो उसके बाद मोहम्मद उमर ने भी वो कारनामा सर अंजाम दिया जो उसके अब्बा समेत पूरे वाकेंड को उम्मीद भी नहीं थी। वो बच्चा जो इस दुकान के अंदर काम किया करता था, छोटे छोटे स्विचेस बनाता, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाता, आज क्या कर रहा है, आइए जरा उसकी लैब में जाकर देखते हैं। वो छोटा सा उमर जो अब्बा की दुकान पे बैठता, तारों को छेड़ा करता, छोटे छोटे स्विचेस बनाता, डिग्री मुकम्मल करने के बाद आज इंजीनियरिंग की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर रहा है। जिसका वालिद मोहम्मद सलीम खुद इंजीनियर नहीं बन सका, लेकिन उसने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया और बेटे ने भी साबित कर दिया कि अगर बाप का ख्वाब कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ एक बेटा कर सकता है। आज मोहम्मद उमर वो कारनामे सर अंजाम दे रहा है कि न सिर्फ वाकेंड पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान का भी, अपने वालिद का भी और वाकेंड का नाम रोशन कर रहा है। लेकिन मोहम्मद उमर कर क्या क्या रहा है और कैसे एक मस्बत सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है और आपको माशरे के लिए कारआमद बना सकती है, सारी कहानी जानते हैं मोहम्मद उमर और इनके वालिद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई, इस कहानी का आगाज कैसे होता है? एक छोटा सा बच्चा अब्बा की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे तारों को छेड़ता छेड़ता आज लैब तक पहुंच गया, इतनी चीज़ें बना रहा है, कहानी शुरू कैसे हुई? शॉप पे थे 97 में अब्बू ने शॉप स्टार्ट की और उसके बाद 5th क्लास से शॉप पे जाना स्टार्ट किया और छोटी छोटी आईसी से, ट्रांजिस्टर से डिफरेंट छोटे छोटे जो है ना प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट किए। तो बस उधर से ही आगाज़ हुआ और डिफरेंट घरों की टेक्निकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना स्टार्ट किया और आज हम रिजॉल्व किए, ख़राब किए? देखें, पहले ख़राब होता है तो R&D का तो उसूल है कि पहले ख़राब होता है और उसके बाद ठीक होना शुरू होता है। अच्छा, ये बताएं, उमर के अंदर ये जो शौक पैदा हुआ ये कैसे हुआ? कोई बाई बर्थ इस तरह का शौक था, क्लास में कोई स्टूडेंट्स आपके दोस्त ऐसे मिल गए, या अब्बा के अंदर जो शौक था उन्होंने दुकान बनाई वो आपके अंदर मुंतकिल हो गया? इस तरफ आए कैसे आप? देखें, शॉप भी हमारी टोटली टेक्निकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट्स और स्टूडेंट्स से रिलेटेड डिफरेंट इक्विपमेंट्स और उन मॉड्यूल सेंसर्स जितनी भी उनकी जो है ना प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड, तो उधर से स्टार्ट हुआ और शॉप पे था तो उधर से जो है ना डिफरेंट R&D स्टार्ट की, प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट किए और उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। फिर इंजीनियरिंग में डिफरेंट सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट किए। तो बस उधर से एक ग्रूमिंग होती रही, चीज़ों की समझ आती रही और डिफरेंट टेक्निकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट सामने आती रही। तो फिर उनको रिजॉल्व करते करते डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट R&Ds करते रहे। अच्छा, आपके अब्बा इंजीनियरिंग करना चाहते थे, वो नहीं कर सके, उन्होंने आपको करवाई। कौन सी फील्ड में थी आप जो है आपने इंजीनियरिंग की है? और उसके बाद जब आपने इंजीनियरिंग कर ली उसके बाद आपने जब अपनी लैब बनाई, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप पे काम किया, नौकरी की, इस तरफ कैसे है? इंजीनियरिंग के दौरान तो कुछ भी नहीं, बस शॉप
پہ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے تھے, اور ساتھ انجینئرنگ, آپ کو پتہ ہے کہ انجینئرنگ میں جب بندہ ایڈمیشن لیتا ہے تو کافی پڑھائی بھی ٹف ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد جاب بھی ڈھونڈنا اسٹارٹ کی, لیکن جس ٹائم پہ ہم گریجویٹ ہوئے اس ٹائم پہ کورونا پیک پہ تھا, تو ہمیں کیا نوکری کوئی دیتا, پہلے ہی جو نوکریوں پہ لگے ہوئے تھے ان کی نوکریاں ختم ہو چکی تھیں. تو اس لیے انٹرپرینورشپ کی طرف آئے اور ڈفرینٹ ٹیکنیکل پرابلم اسٹیٹمنٹس کو ریزالو کرنا اسٹارٹ کیا, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف آئے اور سروسز پرووائڈ کرنا اسٹارٹ کی. بس یہاں سے آہستہ آہستہ چلے اور الحمدللہ آج اپنی لیب ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ نے اپنی لیب بنا لی, تو اب تک آپ نے کون کون سے پروجیکٹس کیے ہیں, اور وہ پروجیکٹس عام آدمی کے لیے ہیں یا پھر وہ انٹرنیشنل لیول کے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو پریفرنس اپنی قوم کو, پاکستانی قوم کے لیے جو ہے نا ہوتی ہے کہ ان کے جو بھی پرابلمس ہیں ان کو ریزالو کیا جائے ریلیٹڈ ٹو الیکٹریسٹی. بجلی کا آج کل بہت مسئلہ ہے, تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلمس ہیں ان کو ریزالو کیا جائے ان کے تاکہ بل بھی کم آئے. بل بھی کم آئے. پھر اس کے بعد لوکلی جو بھی پیشنٹس ہیں تو ان کی سپورٹ کے لیے کوئی اس طرح کی ڈیوائس بنائی جائے کہ ان کو جو ہے نا کم قیمت میں سپورٹ مل سکے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی باہر سے اس طرح کی اکوپمنٹ پرچیز کیا جاتا ہے تو وہ بہت کاسٹلی ہوتی ہیں, ان دا فارم آف ڈالرز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اسکولس کے لیے اٹینڈنس مینجمنٹ سسٹم اور اس طرح کے ملٹیپل پروجیکٹس اور پروڈکٹس پہ کام کیا ہے. اچھا, آپ نے اوور ویو دے دیا, اب اگر ذرا کھول کے بتائیں, اگر آپ اس راز سے پردہ ہٹائیں, اب تک عمر بنا کیا کیا چکا ہے؟ دیکھیں, بہت ساری چیزیں بنا چکے ہیں ریلیٹڈ ٹو میڈیکل اکوپمنٹ, ریلیٹڈ ٹو اسکول مینجمنٹ سسٹم, ریلیٹڈ ٹو انرجی مینجمنٹ سسٹم. تو انرجی مینجمنٹ سسٹم میں فار ایگزامپل کہ آپ کا آج کل ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگوں نے ملٹیپل میٹرز لگائے ہوئے ہیں, ایک گھر میں 2 یا 3 میٹرز ہیں. تو لوگ جو ہیں نا وہ ایک طرح سے جگاڑ کرتے ہیں کہ ایک میٹر پہ 100 یونٹ ہو گئے تو نیکسٹ میٹر پہ شفٹ ہو جائے. تو اس کے لیے ایک سولوشن پرووائڈ کر رہا ہوں کہ آٹومیٹیکلی وہ یونٹس کنزمپشن کو میجر کر کے تو آٹومیٹیکلی میٹر پہ شفٹ کر دے گا. تو یہ ایک بیسک ایشو ہے ہر گھر کا. تو اسی طریقے سے اسکولس کا ایشو ہے کہ اتنی مہنگی وہ اٹینڈنس ڈیوائس نہیں پرچیز کر سکتے, یا پرچیز بھی کر سکتے ہیں تو ایک اٹینڈنس ڈیوائس پہ کتنے اسٹوڈنٹس انرول کریں گے. تو ایک کاسٹ افیکٹو سلیوشن جو ہے نا وہ کلاسز بیس پہ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوں. تو اس کے بعد میڈیکل اکوپمنٹ میں ایک آسان سا ایک ڈیوائس بنا رہا ہوں کہ جس میں کوئی بھی پیشنٹ ہوگا تو آٹومیٹیکلی اس کو میڈیسن الرٹ مل جائے گا, اور اس کا ٹیمپریچر اور جو ہے نا آکسیجن لیول وہ اسی ڈیوائس سے میجر کر سکیں گے, اور ان کے ایک ڈیٹا بیس پہ موبائل اپلیکیشن ہے اس کے ساتھ, تو اس پہ سارا ڈیٹا سیو ہوگا. السلام علیکم. السلام. اچھا, میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ عمر جیسے جیسے اپنی کامیابی کی چیزیں بتا رہے ہیں آپ کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی ہے. سلیم صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, ایک چھوٹی سی شاپ کا مالک جس کے خواب تھے, خواب پورے نہیں کر سکا, وہ گھر چلائے گا, بیٹے کو پڑھائے گا, اس نے کیسے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو انجینئرنگ جیسی مہنگی مشکل ڈگری کرواؤں, کیسے اخراجات پورے ہوئے, اور یہ خواب آپ نے دیکھا تھا یا عمر نے دیکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں میرا خیال بھی تھا ٹیکنیکل سائڈ انجینئرنگ کرنے کا, لیکن والدین کے وسائل نہیں تھے. تو میٹرک کے بعد میں ایئر فورس میں چلا گیا, 18 سال سروس کی. وہاں ریٹائرمنٹ کے بعد بس یہی تھا کہ اپنا کاروبار کرنا ہے چھوٹا سا, اور اسی فیلڈ میں جس میں جاب کر رہے ہیں. میں ایویونکس میں تھا, ایویونکس میں جاب کی 18 سال. تو اس میں پھر اسپیئر پارٹس کی شاپ بنائی, ملٹیپل الیکٹریکل اور الیکٹرانکس کی. وہاں پہ یہ بچے جاتے رہتے تھے, تو اس کو شوق ہو گیا. شروع میں یہ اپنا وہاں پہ جانا اور چیزوں الیکٹرانکس کی چیزوں کو, سوئچز کو آن کرنا, لائٹیں بنانا, موٹر چلانا, چھوٹے چھوٹے کھلونے بنانا. تو میں نے دیکھا اس کا رجحان ٹیکنیکل سائڈ پہ ہے. تو میرا شوق ہوا کہ اگر میں یہ کام نہیں کر سکا تو چلو اس بیٹے کو کرنا چاہیے. بس میں نے پھر کوشش کی, اللہ پاک نے کرم فرمایا. یہ سمجھ نہیں آئی کہ کہاں سے اتنے اخراجات پورے ہوئے, لیکن اس کی کرم نوازی سے یہ سارا کچھ ہو گیا. اور الحمدللہ آج بہت خوش ہوں کہ یہ بیٹا جو ہے اسی لائن پہ چل رہا ہے اور دن بدن اپنا ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. بڑا اچھا, مجھے یہ بتائیں,
آپ کا خواب آپ کے اندر جو ہے وہ تقریباً ختم ہو رہا تھا، لیکن بیٹا ساتھ ساتھ بڑا ہو رہا تھا، تو آپ کا خواب بیٹے نے پورا کیا. آج آپ مطمئن ہیں کہ میں نے جس بچے پہ انویسٹ کیا، جس کے اندر میں نے دیکھا کہ میرا یہ خواب پورا کرے گا، کیا آج عمر نے وہ فلفل کیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی کمی، کوئی کسر باقی ہے؟ نہیں الحمدللہ دن بدن جس طرح یہ جا رہا ہے یہ پورا کرے گا. جا رہا ہے، بہت محنت کر رہا ہے اور شوق بھی ہے اس کو. مین چیز ہوتی ہے کسی فیلڈ میں جب شوق ہو تو اس میں آدمی آگے جا سکتا ہے. اس میں شوق ہے، اس طرح وہ ڈیولپ کر ہر ایک چیز کو. جو بھی کلائنٹ آتا ہے اس کو یہ واپس نہیں کرتا، اس کی کوشش کرتا ہے اس کا پرابلم سالو کیا جائے. اچھا، جیسے جیسے بچہ گرو کرتا ہے نا، باپ کا سینہ بھی چوڑا ہوتا ہے اور اس کے اپنے خواب بھی بڑے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹے نے اب یہ کر لیا نا، اب میرا بیٹا یہ کرے، یہاں تک یہ جائے. تو آپ کا کیا خواب ہے، اب کیا ڈریم ہے آپ کا کہ عمر جو ہے اب کیا کام کرے، ملک کا نام روشن ہو، آپ کی فیملی کا نام روشن ہو، اور یہ بچہ جو ہے وہ خود بھی گرو کرے؟ میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم ہے وہ انرجی کا ہے نا، پاور سیکٹر میں. اس میں میرا زیادہ خیال ہے کہ یہ کام کرے تاکہ لوگوں کو جو پرابلم ہے یہ بجلی کا آنا جانا اور اتنی مہنگی بجلی، یہ اس سائڈ پہ جا کے کوئی ایسا کام کرے کہ لوگوں کو اس میں زیادہ پریولیج ملے. لوگ جو ہے اتنے حالات پاکستان کے خراب ہیں، اتنی مہنگائی ہے، تاکہ اس میں جا کے لوگوں کے لیے پریولیج ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں خوشخبری سنا دوں کہ بہت جلد عمر کچھ ایسا کرنے والا ہے؟ جی بالکل، آپ بجلی کا بل کم ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. اچھا عمر بھائی یہ بتائیں، دور ہے اے آئی کا، چیٹ جی پی ٹی سے لوگ اب تو نقلیں لگا لگا کے چیزیں بنا رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ بھی اے آئی کی دنیا میں آ چکے ہیں، آپ بھی اس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں کہ آپ کا کام سارا جو ہے وہ ہارڈ ویئر کا اور اس طرح کا کام؟ بالکل. دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، کمپیوٹر ویژن سے ریلیٹڈ، مشین لرننگ سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. کلائنٹ اے آئی سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلم اسٹیٹمنٹ لے کے آتا ہے تو الحمدللہ کبھی بھی اس کو ریٹرن نہیں کیا، اور ان کا کام کر کے ان کو کلائنٹ کو سیٹسفائی کرتے ہیں. اچھا، میں نے اکثر لوگوں سے یہ سنا ہے کہ جب میں انجینئرنگ کی ڈگری میں کر چکا تو میرے پاس نوکری نہیں تھی، میرے پاس صرف ڈگری تھی، اسکل نہیں تھی. میں نوکری ڈھونڈنے کے لیے جگہ جگہ گیا. جب آپ نے ڈگری کی آپ پہ بھی کوئی ڈاؤن فال آیا، یا آپ کو لگا کہ نہیں یار میں کر لوں گا اور آپ نے کر لیا؟ دیکھیں ڈاؤن فال ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، اور ڈاؤن فال انسان کو سکھاتا ہے. تو ڈاؤن فال آیا، اور ڈاؤن فال آیا تو اللہ رب العزت نے مدینہ شریف میں بلایا، اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے تو بس ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی، تو کافی ساری پرابلمس الحمدللہ ریزالو ہوئی. تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرگینکس کی لیب ہے، اور ڈفرینٹ پرابلمس یہاں پہ ریزالو کیے جا رہے ہیں، ٹیکنیکل پرابلم اسٹیٹمنٹس کو ریزالو کیا جا رہا ہے. اچھا، آپ کے والد تو آپ سے ماشاءاللہ خوش ہیں اور ان کے بڑے خواب ہیں، وہ آپ سے خواب پورا کرنا چاہتے ہیں. آپ کی کیا خواب ہے نیکسٹ؟ عمر کیا کرنے جا رہا ہے؟ اور ہماری جو قوم ہے بہت زیادہ مسائل میں گھری ہوئی ہے، اور اگر ہم ٹیکنیکل مسائل کی بات کریں دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی، ہم بہت پیچھے ہیں. تو کیا خوشخبری سنائیں گے، کیا ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ عوام کی اور عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو سکے؟ دیکھیں سولر انرجی ایک اتنا بڑا سیکٹر بن چکا ہے کہ جو ایک امید ہے لوگوں کے لیے کہ بجلی کے بل کم آئیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سیکٹر میں کچھ اس طرح کی پروڈکٹ لانچ کی جائے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ انرجی سیکٹر میں تھوڑا سا ریلیف ملے اور ان کے بل کم آئیں. جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ میٹرز کے ساتھ بھی جو ہے وہ انسٹال کرنے کے لیے ایک ڈیولپ کر رہے ہیں، تو جلد ہی وہ مارکیٹ میں بھی لانچ کریں گے. تو باقی ڈفرینٹ پرابلم اسٹیٹمنٹس ہیں. دیکھیں آپ نے ایک سوال پہلے کیا کہ جابس کے لیے کتنی اسٹرگل کی، جابس ڈھونڈی، ڈاؤن فال آیا. دیکھیں ڈاؤن فال آیا لیکن جابس ڈھونڈنے سے زیادہ پرابلم اسٹیٹمنٹس جو ہے نا سرچ آؤٹ کی کہ ہمارے اس ملک پاکستان میں لوگوں کو ٹیکنیکل پرابلمس کیا فیس کرنی پڑ رہی ہیں اور ہم ان کو کس طریقے سے ریزالو کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ان کی طرف ہیں، اور جلد ہی انشاءاللہ ایک اچھی پروڈکٹ لانچ کریں گے انرجی سیکٹر میں. سو ناظرین، یہ خوشخبری آپ کو عمر نے سنائی، ان کے والد نے سنائی، لیکن وہ کہانی آپ کو یاد ہے جس سے میں نے آغاز کیا کہ ایک چھوٹی سی مثبت سوچ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کو معاشرے کا کارآمد شہری بنا سکتی ہے. ایک امید، ایک یقین محمد سلیم نے کچھ عرصہ پہلے اپنے بیٹے پہ کیا، آج انہوں نے ان کے اعتماد پہ پورا اتر کر دکھایا اور قوم کو بھی بتایا کہ اگر والد کا ساتھ ہو، امید ہو، یقین ہو اور لگن محنت ہو تو کوئی بھی بچہ پاکستان کا اور اپنی فیملی کا نام روشن
کر سکتا ہے. کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی, کوئی ایسی امید, ایسا یقین کرنے والا شخص موجود ہے تو ہمارے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سب سے پہلے پاکستان.